वो मैरून नाइट ड्रेस में शीशे के सामने खड़ी थी और अब अपने बाल बना रही थी। उसने खुद पर परफ्यूम छिड़का और मैरून कलर की लिपस्टिक उठाकर होंठों पर लगाई। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुला और अम्मार अंदर दाखिल हुआ। सारा, तुम रेडी हो? तो उसके अल्फाज मुंह में ही रह गए क्योंकि वो शीशे के सामने खड़ी अपने बालों में हाथ फेर रही थी और इस वक्त इतनी हसीन लग रही थी कि अम्मार सब कुछ भूल गया। उसके करीब आया सारा। उसने सरगोशी की तो सारा ने पलटकर उसे देखा तो उसके करीब आ गई। हाँ, कुछ कह रहे थे तुम? वो मुस्कुराती उसके पास आई और उसके सीने पे हाथ रखा। हाँ, वो मैं कह रहा था कि बाहर चलते हैं। उसको देखते बात भी सही से मुकम्मल नहीं कर पा रहा था। मगर अभी मेरा मूड नहीं है, सुबह चलेंगे, वैसे भी हम मरी घूमने ही आए हैं। वह अम्मार पर मुस्कुराहट उछालती उसके जज्बात को उथल पुथल कर गई थी। अम्मार उसके करीब आया और उसे बाजू से पकड़े अपने हिसार में लिया। अब मेरा भी बाहर जाने का मूड नहीं है। जब बाहों में इतनी खूबसूरत बीवी हो तो कौन कम बखत अपना हनीमून पीरियड स्पॉइल करेगा। उसकी बात सुनते सारा हंस पड़ी। आज मैं स्पेशल तुम्हारे लिए तैयार हुई हूँ। तुम्हें पता है ना, मुझे ऐसे कपड़े पहनना पसंद नहीं, मगर अपने शौहर के लिए कुछ भी। वो वाकई उसके लिए इतना सब कर रही थी। अम्मार की आंखों में अब खुमार उतरने लगा था। बहुत शुक्रिया मुझ पर ऐसी करम नवाजी का। वो उस पर झुकता, उसके लब अपने लबों में लेता, उसकी कमर और बालों पर गिरफ्त सख्त कर गया। सारा भी उसके बाजू और कांधे पर गिरफ्त सख्त करती खुद को उसके हवाले कर गई थी। उनकी शादी को 1 हफ्ता गुजर चुका था और आज ही वो दोनों कुछ दिनों के लिए मरी घूमने आए थे। अमार ने उसे बाहों में उठाया और उसे बेड तक लाकर उसके बेड पर लिटाता वो अपनी शर्ट के बटन खोलता, शर्ट उतार कर सोफे पर उछाल चुका था। कमरे में हीटर ऑन था और बाहर बर्फबारी हो रही थी। उसने एक बार फिर सारा के लबों को अपनी गिरफ्त में लिया और उस पर झुकता वो उसकी सांसों की नमी पीने लगा। कुछ देर बाद वो पीछे हुआ और अब वो सारा की गर्दन पर झुकता, वहाँ लब रखता, वहाँ अपनी मोहब्बत निछावर करने लगा। सारा भी उसकी कुर्बत में मुस्कुराकर उसका साथ देती, जैसे अपने सालों की अजियत और इंतज़ार के बाद सुकून हासिल कर रहे थे। अमार की मोहब्बत उसके वजूद पर बढ़ती जा रही थी और सारा उसके हिसार में सुकून महसूस कर रही थी। मगर उसे याद आया कि 3 हफ्ते पहले जब वो पाकिस्तान आई थी तो तब अम्मार और उसके दरमियान कितनी दूरियां थीं। उसकी कुर्बत में हाल भूल कर माजी में खो गई। लाहौर की शाम हमेशा ही से बोझल और दिल को उदास कर देने वाला सहर रखती थी, लेकिन आज की शाम मुख्तलिफ थी। गुलबर्ग की चौड़ी सरसब्ज सड़कों पर अभी कुछ देर पहले ही हल्की हल्की बारिश थमी थी और हवा में भीगी हुई मिट्टी की वो खुशबू रची बसी थी जो इंसान को चाहकर भी माजी के भूले बिसरे रास्तों पर वापस ले जाती है। एक स्याह रंग की टैक्सी गुलबर्ग के पुरसुकून गली के कोने पर आकर रुकी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक लड़की बाहर निकली। उसके हाथ में सिर्फ एक छोटा सा स्याह ट्रॉली बैग था और दूसरे हाथ में वो अपना दुपट्टा संभाल रही थी। 8 साल, पूरे 8 साल बाद सारा ने अपने शहर, अपने लाहौर की सरजमीन पर कदम रखा था। वही सड़कें थी, वही दरख्त थे, वही हवा थी, लेकिन उसकी दुनिया अक्सर बदल चुकी थी। अब इस घर में उसका इंतज़ार करने वाले, उसके लिए परेशान होने वाले बाबा नहीं थे। बाबा जो कनाडा में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ते लड़ते बिलाखिर 8 साल बाद इस दुनिया से कूच कर गए थे। सारा सिर्फ 2 हफ्ते के लिए इमरजेंसी वीज़े पर अपने बाबा की मैयत के साथ लाहौर आई थी ताकि उन्हें उनके आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर सके और कुल की रसूमात अदा कर सके। सारा का चेहरा बला का जर्द और मुरझाया हुआ था। उसकी ब्राउन आंखों के गिर्द जागने और मुसलसल रोने की वजह से गहरे स्याह हल्के पड़ चुके थे। उसने एक गहरा सांस लिया, लेकिन भीगी मिट्टी की खुशबू भी उसके सिसकते हुए दिल को कोई तसल्ली न दे सकी। सारा, चलो कहीं बैठते हैं, तुम्हारी हालत देखकर तो मुझे डर लग रहा है। उसके पीछे टैक्सी से निकलते हुए निम्रा ने इंतहाई फिक्रमंदी से कहा। निम्रा उसकी जीसी यूनिवर्सिटी के ज़माने की सबसे बावफा और वाहिद बेस्ट फ्रेंड थी। निम्रा, मेरा दिल बहुत घुट रहा है। सारा की आवाज़ हलक में अटक रही थी। उसका जिस्म थकन और गम से ढेर हो रहा था। मुझे लग रहा है कि जैसे लाहौर की हवा भी अब मेरा सांस बंद कर रही है। बाबा के बगैर मैं इस शहर में कैसे सांस लूं? निम्रा ने आगे बढ़कर सारा का यख ठंडा हाथ अपने दोनों गर्म हाथों में लिया और हमदर्दी से मुस्कुरा कर बोली, मैं जानती हूँ सारा, बाबा का जाना एक ऐसा दुख है जो कभी नहीं भर सकता।
لیکن تمہیں سنبھلنا ہوگا، ابھی تمہارے بابا کی تدفین میں بھی وقت ہے اور ان کی میت ابھی نہیں آئی، تب تک چلو میرے ساتھ۔ ایک جگہ ہے، مجھے یقین ہے وہاں جا کر تمہارے اس تڑپتے ہوئے دل کو بڑا سکون ملے گا۔ سارا نے خاموشی سے سر جھکایا، اس کے پاس انکار کرنے کی نہ طاقت تھی اور نہ ہی کوئی وجہ۔ نمرا اسے لے کر گلبرگ کے پرسکون پرانی لیکن بےحد نفاست سے سجی گلی میں داخل ہوئی۔ گلی کے وسط میں ایک چھوٹی سی 2 منزلہ عمارت تھی جس کے باہر لکڑی کا ایک سادہ سا بورڈ لٹک رہا تھا۔ اس بورڈ پر ابھرے ہوئے حروف میں لکھا تھا سکون۔ سارا نے ایک لمحے کے لیے اس بورڈ کو دیکھا، سکون۔ اس کے دل کے اندر ہی اندر ایک تلخ قہقہہ لگایا۔ کیا دنیا میں واقعی سکون نام کی کوئی شے موجود تھی؟ شیشے کے بھاری شفاف دروازے کو دھکیل کر وہ دونوں اندر داخل ہوئیں۔ اندر قدم رکھتے ہی جیسے باہر کی دنیا کا تمام شور اور دنیا کا سارا غبار پیچھے چھوٹ گیا۔ اندر کا ماحول انتہائی مسحور کن تھا۔ کیفے میں بہت مدھم اور دھیمی میوزک کی لہریں تیر رہی تھیں۔ دونوں کو گہرے بھورے رنگ کے لکڑی کے شیلوں سے سجایا گیا تھا جن میں سینکڑوں کلاسک کتابیں رکھی تھیں۔ تازہ پسی ہوئی کافی اور ونیلا کی دلکش خوشبو فضا میں بکھری ہوئی تھی۔ شیشے کی بڑی بڑی کھڑکیوں پر بارش کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلک رہے تھے۔ سارا نے کھڑکی کے پاس موجود لکڑی کی ایک چھوٹی سی ٹیبل پر بیٹھتے گہرا سانس لیا۔ اس نے اپنا بیگ ایک طرف رکھا اور باہر گرتے قطرے دیکھنے لگے۔ اسی وقت کاؤنٹر کی طرف سے ایک جانی پہچانی آواز ابھری، جی میڈم کیا لیں گی؟ یہ صرف ایک آواز نہیں تھی، یہ سارا کی زبردستی دفن کیے گئے ماضی کی پوری کائنات تھی۔ سارا کا وجود ایک سیکنڈ کے لیے بالکل سن ہو گیا۔ اس نے انتہائی خوف اور حیرت کے ساتھ آہستہ سے اپنا سر اٹھایا۔ کاؤنٹر کے پیچھے سفید رنگ کی فارمل شرٹ پہنے جس کے بازو کوہنیوں تک مڑے ہوئے تھے ایک شخص کھڑا تھا۔ اس کے سیاہ بال ہلکے سے بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر وہی دلکش لیکن بلا کا سنجیدہ اور سخت تاثر تھا، اور اس کی سیاہ گہری آنکھوں کے نیچے 8 سال کی تھکن کے گہرے سائے تھے۔ وہی آنکھیں، وہی نین نقش، عمار۔ سارا کا سانس جیسے حلق کے اندر ہی اٹک کر رہ گیا، اس کی روح تک جیسے کانپ اٹھی تھی۔ عمار نے بھی کاؤنٹر کے اوپر سے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا۔ 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، 3 سیکنڈ، وقت جیسے وہیں تھم گیا۔ عمار کے ہاتھ میں پکڑا وہ آرڈر رجسٹر ایک لمحے کے لیے زور سے کانپا۔ اس کے چہرے کی رنگت لمحوں میں بدلی۔ سارا؟ عمار کی آواز انتہائی دھیمی مگر برف سے بھی زیادہ سرد تھی۔ سارا کے خشک اور کانپتے ہوئے ہونٹ بمشکل ہلے۔ اس کی آنکھوں میں نمی ایک دم تیرنے لگی۔ عمار تم؟ نمرا نے دونوں کے درمیان پھیلی ہوئی برفانی فضا کو فوراً محسوس کر لیا۔ اس نے بنا کوئی لمحہ ضائع کیے بیچ بچاؤ کیا۔ ہمیں 2 کافی چاہیے، بلیک کافی۔ عمار نے اپنی سیاہ آنکھوں کو سارا کے چہرے سے ہٹایا اور فوراً نیچے جھکا لی۔ اس کے لب بری طرح بھیج گئے۔ اس نے بغیر کچھ کہے کافی کی مشین کا بٹن دبایا، لیکن نمرا اور سارا واضح طور پر دیکھ سکتی تھی کہ کافی کا فلٹر ہولڈر پکڑے ہوئے عمار کے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ 8 سال میں پہلی بار اس نے اپنے دل کی دھڑکن کو اتنا بے قابو ہوتے ہوئے محسوس کیا تھا کہ اسے لگا کہ اس کا سینہ پھٹ جائے گا۔ کچھ ہی دیر میں وہ کافی کے 2 کپ ٹرے میں رکھ کر ان کی ٹیبل کی طرف بڑھا۔ اس نے کافی کے کپ ٹیبل پر رکھے اور سارا کی آنکھوں میں دیکھے بغیر واپس پلٹ گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد نمرا نے بل مانگا تو عمار دوبارہ ان کے قریب آیا اور انتہائی روبوٹک لہجے میں بل بتایا۔ 1200 روپے۔ سارا نے جلدی سے اپنے پرس میں سے کانپتی انگلیوں سے 1200 روپے نکالے اور عمار کی طرف بڑھا دیے۔ نوٹ پکڑتے وقت عمار کی انگلیاں سارا کی نازک یخ ٹھنڈے ہاتھ سے ہلکی سی مس ہوئی۔ اس ایک لمس پر دونوں کے وجود میں جیسے کرنٹ دوڑ گیا۔ سارا کا سانس رک گیا اور عمار نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ عمار بغیر ایک لفظ مزید بولے واپس کاؤنٹر کی طرف مڑ گیا۔ سارا اس کے مضبوط پشت کو یکٹک دیکھتی رہ گئی۔ اس کا دل اندر ہی اندر کسی تیز دھار خنجر سے کٹ رہا تھا۔ نمرا نے سارا کے کانپتے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور دھیرے سے اس کے کان میں بولی، سارا یہ وہی ہے، مجھے اندازہ نہیں تھا یہ کیفے عمار کا ہوگا، اور لگتا ہے آج بھی اس کے دل میں وہی۔ چپ کرو نمرا، خدا کے لیے خاموش رہو۔ سارا نے اپنی آنکھوں میں امڑتے ہوئے بے قابو آنسوؤں کو بمشکل روکا۔ باہر بارش مزید تیز ہو چکی تھی اور اندر سکون کے اس رومانٹک اور مدھم ماحول میں 2 ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے 8 سال تک ایک دوسرے کی یاد میں راتیں جاگ کر گزاری تھیں، اور آج 8 سال بعد وہ ایک ہی چھت کے نیچے صرف 10 قدم کے فاصلے پر بیٹھے تھے، لیکن ان کے درمیان 8 سال کی خاموشی، غلط فہمیوں اور شکوک و شبہات کی ایک ناقابل عبور دیوار کھڑی تھی۔
عمار کے کچن کے پچھلے حصے میں وہ گیا اور دیوار سے ٹیک لگا کر اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ اس کے زخمی دل نے اندر سے چیخ کر کہا، وہ واپس آ گئی۔ سارا، وہی سارا جس سے تو نے عبادت کی طرح محبت کی تھی۔ لیکن اس کے مغرور اور زخمی دماغ نے فوراً تلخی اور غصے سے جواب دیا، وہی سارا جو تجھے 8 سال پہلے پیسے، کینیڈا اور ایک امیر زندگی کے لیے چھوڑ گئی تھی، جس نے تیرے پیار کو 40,000 کی نوکری سے تولا تھا۔ اور دوسری طرف ٹیبل پر بیٹھی سارا کھڑکی سے باہر گرتے قطرے دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں سسک رہی تھی کہ کاش میں تمہیں بتا پاتی عمار، کاش تم ایک بار میری بات سن لیتے کہ میں نے تمہیں پیسے کے لیے نہیں چھوڑا، میں اپنے بیمار اور مرتے ہوئے باپ کی زندگی کے لیے مجبور تھی۔ کاش۔ بابا کی تدفین اور قل کی رسومات کے بعد سے سارا کا حال انتہائی رحم طلب ہو چکا تھا۔ وہ دن بھر اپنے پرانے ویران گھر کے ایک اندھیرے کمرے میں بند رہتی، نہ کسی سے بات کرتی اور نہ کچھ کھاتی پیتی۔ اس کا وجود بالکل بے جان پتھر کی مانند بن چکا تھا۔ نمرا نے 3 دن تک اس کا یہ حال دیکھا اور بالآخر اس نے فیصلہ کر لیا۔ نمرا GC یونیورسٹی کے زمانے سے اسے جانتی تھی کہ سارا اور عمار ایک دوسرے کے لیے کتنے مخلص تھے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ کینیڈا میں سارا نے اپنے تایا اور چچا کے شدید دباؤ کے باوجود 4 بڑے بڑے امیر اور سیٹل رشتے ٹھکرا دیے، اور عمار نے بینک کی ایک اچھی خاصی جاب چھوڑ کر تمام خوبصورت لڑکیوں اور رشتوں کو ٹھکرا کر اس کیفے میں خود کو قید کر لیا۔ نمرا کو پکا یقین تھا کہ وہ دونوں آج بھی ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور ان کے درمیان صرف ایک غلط فہمی کی دیوار ہے جسے گرانا اب نمرا کی ذمہ داری ہے۔ سارا، اٹھو۔ چوتھے دن نمرا نے کمرے میں داخل ہو کر سارا کا بازو پکڑ کر زبردستی اٹھایا۔ کہا، نمرا، مجھے کہیں نہیں جانا، سارا نے بے جان اور مدھم آواز میں کہا، بس چپ چاپ چلو میرے ساتھ، تمہیں تھوڑی ہوا لگے گی۔ نمرا اسے گاڑی میں بٹھا کر سیدھے دوبارہ کیفے لے گئی۔ بارش اب رک چکی تھی، لیکن کیفے کے اندر کا موسم ابھی بھی شدید بوجھل اور گرم تھا۔ سارا اور نمرا 1 گھنٹے سے اسی کونے والی ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ عمار ایک بار بھی ان کی ٹیبل پر نہیں آیا۔ آرڈر بھی دوسرے ویٹر نے سرو کیا اور بل بھی اسی نے دیا۔ عمار کاؤنٹر کے پیچھے کاؤنٹر ڈیسک پر بیٹھا کمپیوٹر کے سامنے دنیا بھر کے حساب کتاب کرنے کا ڈرامہ کر رہا تھا، جیسے سارا کا وہاں ہونا اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جب کہ وہ جانے لگی تو سارا نے اپنا اندر کی تمام ہمت جمع کی۔ نمرا، میں اس سے ایک بار بات کرنا چاہتی ہوں۔ نمرا نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا اور سر ہلاتے ہوئے بولی، جاؤ سارا۔ سارا آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کاؤنٹر تک گئی۔ عمار، سارا کی آواز شدید جذبات کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ عمار نے سر اٹھا کر دیکھا بھی نہیں۔ اس نے بس کی بورڈ پر اپنے ہاتھ روکے اور بلا کے روکھے لہجے میں بولا، کچھ چاہیے؟ لہجہ اتنا اجنبی تھا جیسے سارا کوئی عام سی کسٹمر ہو۔ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ سارا نے التجا کی تو عمار نے پہلی بار سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں نہ نفرت تھی نہ محبت، صرف ایک بنجر خالی پن تھا۔ 8 سال بعد بات، میڈم؟ اب بہت دیر نہیں ہو گئی؟ اور وہ دوبارہ کمپیوٹر کی اسکرین کی طرف مڑ گیا۔ سارا وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ نمرا نے آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف بڑھایا، چلو یہاں سے۔ جاتے ہوئے نمرا نے کمپیوٹر پر جھکے ہوئے عمار کو غصے سے دیکھا اور دل میں سوچا، بس عمار میاں، تھوڑا اور انتظار، تمہارا غرور میں ہی توڑتی ہوں۔ اگلے 3 دن سارا روز کیفے آتی، کبھی صبح کبھی شام۔ عمار روز وہی کرتا، آرڈر لیتا، بل دیتا اور پلٹ جاتا۔ کبھی مسکراتا نہیں، کبھی نہیں پوچھتا تھا کہ سارا تم 8 سال بعد کیسی ہو۔ چوتھے دن سارا نے کافی کا مگ اٹھایا اور شدید غصے اور تڑپ میں اسے زور سے میز پہ رکھا۔ تم میری بات سنو گے یا نہیں؟ اس کی آواز پورے کیفے میں گونج اٹھی۔ کیفے میں بیٹھے تمام کسٹمرز بالکل چپ ہو گئے۔ عمار اپنی کرسی سے اٹھا، اس کا چہرہ پتھر بن چکا تھا۔ وہ لمبے قدم بڑھتا وہ سارا کی ٹیبل کے پاس آیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ اس نے دھیرے سے کہا، لیکن لہجے میں ضبط کا شدید غصہ تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ تم مجھے مجرم سمجھ کر سزا دے رہے ہو۔ سارا کی آنکھوں سے 8 سال کا ضبط آنسو بن کر بہہ نکلا۔ میں تمہیں جانے سے پہلے میسج کیا تھا عمار کہ میں مجبور ہوں، معاف کر دو، لیکن تم نے جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا۔ عمار نے شدید تلخ اور زہر آلود قہقہ لگایا۔ مجبور؟ ہاں، مجھے اچھے سے پتا ہے کہ تمہاری مجبوری کیا تھی۔ پیسے کی مجبوری، کینیڈا کی مجبوری، ایک امیر اور سیٹل زندگی کی مجبوری۔ وہ ایک قدم سارا کے اور قریب آیا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں جنون کی سرخی تھی
तुम्हें लगा था कि मैं तुम जैसी धोखेबाज को भूल जाऊंगा? मैंने 8 साल तुम्हारा इंतज़ार किया है सारा, और तुम एक मैसेज करके निकल गई थी। सारा का दिल तार तार हो गया। अम्मार, मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। अम्मार ने बात बीच में ही काट दी। मैंने सुन लिए 8 साल तक ताने, अब और नहीं सुनने। और वो पलट कर अंदर किचन में गया और दरवाज़ा अंदर से धमाके से बंद कर दिया। सारा वहीं कुर्सी पर गिरकर फूट फूट कर रो पड़ी। निम्रा ने फ़ौरन उसे अपने गले से लगाया। उस रात सारा ने फैसला किया कि मैं इसे हर सूरत में अपना सच बताऊंगी, चाहे वो माने या ना माने। उधर अम्मार रात के 2 बजे तक कैफ़े में अकेला बैठा रहा। वो कंप्यूटर के सामने बैठा दिन भर का हिसाब कर रहा था। मेज़ पर सारा को छोड़ा हुआ वही टिश्यू पड़ा था जिस पर उसकी पिंक लिपस्टिक का हल्का सा निशान था। अम्मार ने वो टिश्यू उठाया और अपनी मुट्ठी में इतनी शिद्दत से भींच लिया कि उसकी नसें फूल गईं। उसके दिमाग ने कहा वो ड्रामा कर रही है, वो झूठ बोल रही है, लेकिन उसके दिल के कोने से आवाज़ आई, और अगर वो सच्ची हुई तो, अगर वो वाकई मजबूर हुई तो? अम्मार ने गुस्से और दर्द से अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर लीं। 8 साल बाद पहली बार उसे रात भर नींद नहीं आई। 8 साल से पहले जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर की वो बहार भी कितनी खूबसूरत थी। जीसी यूनिवर्सिटी की तारीखी रेड ब्रिक की दरो दीवार और ओवल ग्राउंड की हरियाली पर सूरज की सुनहरी किरणें बिखरी हुई थी। हमारी यूनिवर्सिटी का एक इंतहाई ज़हीन और संजीदा सीनियर था और सारा उसकी जूनियर। लाइब्रेरी के एक कोने वाली खिड़की के पास अम्मार की एक मखसूस टेबल हुआ करती थी जहाँ वो रोज़ घंटों बैठकर पढ़ता था, लेकिन फाइनल ईयर में उसकी नज़रें किताबों से ज़्यादा सामने वाली कुर्सी पर जमी रहती थी जहाँ सारा अपने खुले स्याह बालों को संभालती हाथ में पेंसिल लिए कुछ न कुछ नोट करती रहती थी। अम्मार ने उसकी कुर्सी को हमेशा सारा के लिए मखसूस रखा था। वो दोनों घंटों बगैर बोले एक दूसरे के साथ बैठते और खामोशी ही से उनके दरमियान गुफ्तगू का ये ज़रिया बनती थी, लेकिन जब वो बोलते तो वक्त जैसे थम जाता। फाइनल एग्ज़ाम्स ख़त्म होने 2 महीने हो चुके थे। अम्मार की एक प्राइवेट बैंक में क्रेडिट ऑफिसर के तौर पर जॉब लग चुकी थी। 40,000 रुपये माहाना की शुरुआती तनख्वाह उस ज़माने में एक नए ग्रेजुएट के लिए बहुत बड़ी शुरुआत थी। उस रोज़ अम्मार ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी के ओल्ड कैफेटेरिया में सारा से ही मिलने आया था। उसे नेवी ब्लू शर्ट पहन रखी थी और उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। तो सारा दौड़ती हुई आई। उसका सांस फूला हुआ था। अम्मार, क्या आपका सिलेक्शन हो गया? अम्मार ने अपने हाथ में पकड़ी हुई जॉब के ऑफ़र लेटर की फ़ाइल लहरा दी। हाँ, 40,000 सैलरी है सारा, और शुरुआत के लिए ये बुरा नहीं। अब बताओ, क्या मैं अपनी अम्मी अब्बू को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेज दूँ? सारा का चेहरा लम्हों में गुलाबी हो गया। उसने शर्मा कर अपना दुपट्टा संभाला और निगाहें नीचे कर लीं। पहले मुझे बाबा से बात तो करने दें। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। मुस्तकबिल के कितने ही खूबसूरत ख्वाब उनकी आंखों में सजे हुए थे। एक छोटा सा घर, लाल ईंटों का सहन, शाम की चाय और एक दिन अपना एक छोटा सा कैफ़े खोलने का ख्वाब, जिसका नाम उन्होंने पहले ही से सोच रखा था, सुकून। लेकिन तकदीर के फैसले इंसान की सोच से कहीं ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं। कुछ दिन बाद टोरंटो कनाडा सारा और उसके बाबा फुप्पो की बेटी की शादी में शिरकत के लिए कनाडा गए। शादी की तकरीब अभी ख़त्म ही हुई थी कि रात के वक्त सारा के बाबा को अचानक शदीद हार्ट अटैक आया। सारा उन्हें भागती हुई टोरंटो के अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर्स की टीम ने इमरजेंसी सीयू में सर्जरी के बाद सारा को बुलाकर इंतहाई तल्ख हकीकत बताई कि आपके फादर की हालत शदीद नाजुक है, उनकी दिल की शरियानें ब्लॉक है और ऑपरेशन फ़ौरन करना पड़ेगा, जिसका खर्च कम से कम 40 लाख पाकिस्तानी रुपए बनता है। सबसे अहम बात यह कि अगले 6 महीने तक उनका सफ़र करना उनकी ज़िंदगी के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। सारा की दुनिया एक ही लम्हे में ज़लज़लों की ज़द में आ गई। वो तन्हा एक परदेश में थी जहाँ अस्पताल के बिल, अद्वियात और बाप की ज़िंदगी की डोर उसके नाजुक हाथों में थी। उसने उसी वक्त फैसला कर लिया, मैं बाबा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं कनाडा में ही रहकर 2 जॉब्स करूंगी और ये पैसे पूरे करूंगी। उसी हफ्ते लाहौर से एक वीडियो कॉल आई। अम्मार के घर वाले अम्मार की 40,000 की जॉब लगने के बाद बाकायदा सारा का रिश्ता लेकर उसके घर पहुंचे थे, लेकिन घर पर मौजूद सारा के ताए और चचा ने इस रिश्ते को एक आंख ना भाया। उनके अपने मफादात और गर्जें जुड़ी हुई थी। उन्होंने अस्पताल के बिस्तर पर पड़े बीमार बाबा के वीडियो कॉल पर ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। भाई साहब, होश के नाखून ले,
وہ لڑکا بینک میں معمولی 40,000 کی نوکری کرتا ہے، اس کی اوقات ہی کیا ہے؟ ہماری سارا تو کینیڈا میں سیٹل ہو رہی ہے، وہاں ایک ویل سیٹل کینیڈین ڈاکٹر کا رشتہ آیا ہے۔ اپنی بیٹی کی زندگی اس غریب کے ساتھ باندھ کر اسے ساری عمر روتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں کیا؟ اور یاد رکھیں، اسپتال کا 40 لاکھ کا قرضہ بھی تو سر پر ہے۔ بابا پہلے ہی سے بیماری سے بے بسی اور قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے۔ ویڈیو کال پر اپنے بھائیوں کی باتیں سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے اسپتال کے بیڈ پر سے ہی سارا کے سامنے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے۔ بیٹا سارا، معاف کر دے اپنے لاچار باپ کو، میرا علاج، یہ 40 لاکھ کا بوجھ اور یہ رشتہ، یا تو آج تو میرا جنازہ اٹھا لو یا اپنی محبت پوری کر لو، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ سارا کا دل اسی سیکنڈ میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس کے سامنے ایک طرف اس کا وہ پیار تھا جس سے اس کی کائنات مانگی تھی، اور دوسری طرف اس کے باپ کا جنازہ تھا۔ ویسے رات پر اسپتال کی راہداری میں بیٹھ کر گنہگاروں کی طرح آنسو بہائے۔ دن میں وہ کینیڈا کے ایک ریسٹورانٹ اور گروسری سٹور پر 18 گھنٹے جاب کرتی اور رات کو اسپتال میں بابا کے پاس جاگتی۔ آخر کار باپ کی زندگی کی خاطر اس نے اپنے دل پر خنجر چلا دیا۔ صبح کے وقت اس نے کانپتے ہاتھوں سے عمار کے نمبر پر ایک آخری میسج ٹائپ کیا۔ معاف کر دینا عمار، میں بہت مجبور ہوں، میں اب کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ میسج بھیجتے ہی اس نے اپنا فون بند کر دیا۔ عمار نے جب بینک میں ڈیوٹی کے دوران یہ میسج پڑھا تو اب واپس نہیں آ سکتی تو اس کے اندر جیسے کچھ ہمیشہ کے لیے مر گیا۔ اس نے سوچا کہ سارا نے 40,000 کمانے والے عاشق پر کینیڈا کے ڈالرز اور امیر ڈاکٹروں کو ترجیح دی۔ غصے، جنون اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اس نے سارا کا نمبر بلاک کر دیا، بینک کی نوکری سے استعفیٰ دیا اور گلبرگ میں اپنی تمام جمع سرمائے سے سکون کیفے کھول لیا۔ ایک ایسا کیفے جو اب اس کا مزار بن چکا تھا۔ سارا نے 8 سال تک دن رات ایک کر کے محنت کی۔ اس نے نہ صرف اپنے بابا کا آپریشن کروایا بلکہ تایا اور چچا کا پورا قرضہ بھی اتار دیا۔ بابا کی جان تو بچ گئی، لیکن 8 سال میں کینیڈا میں اس کے لیے 4 بڑے بڑے امیر رشتے آئے جنہیں سارا نے بلا جھجک ٹھکرا دیا۔ اس کے فون میں عمار کا نمبر آج بھی سیف تھا جسے وہ کبھی ڈائل کرنے کی ہمت ہی نہ کر سکی۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور کیفے بند ہو چکا تھا۔ گلی میں سناٹا تھا۔ عمار کاؤنٹر پر اکیلا بیٹھا کمپیوٹر پر دن کا حساب کتاب کر رہا تھا کہ اچانک شیشے کے مرکزی دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ کیفے بند ہے، عمار نے کڑک آواز میں کہا۔ میں ہوں عمار، دروازہ کھولو۔ باہر سے نمرا کی غصے سے بھری آواز آئی۔ عمار نے جا کر لاک کھولا اور دروازہ تھوڑا سا سرکایا۔ اس کا چہرہ تھکن اور بیزاری سے بھرا ہوا تھا۔ کیا بات ہے نمرا؟ اس وقت نمرا نے اسے دھکا دیا اور اندر آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ باتیں تو بہت ہیں عمار۔ عمار نے کاؤنٹر سے چائے کا ایک کپ اٹھا کر اس کے آگے رکھا۔ بولو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ نمرا نے اس کے کپ کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ وہ سیدھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر چلائی۔ تمہیں شرم نہیں آتی عمار؟ کس بات کی شرم؟ اس لڑکی کو تم 8 سال سے دھوکے باز، لالچی اور مجرم سمجھ رہے ہو، جیسے اپنے باپ کی جان بچانے کے لیے اپنی محبت، اپنی خوشیاں اور اپنی پوری جوانی قربان کر دی۔ عمار نے ایک تلخ کہکا لگایا۔ نمرا، یہ جذباتی ڈرامے میرے سامنے بند کرو۔ وہ کینیڈا میں مزے کر رہی تھی، عیش کی زندگی گزار رہی تھی۔ مزے؟ نمرا کی آنکھیں غم اور غصے سے سرخ ہو گئیں۔ تم جانتے بھی ہو کہ اس نے 8 سال کینیڈا میں کیا کیا؟ عمار خاموش رہا۔ اس نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ نمرا نے بغیر کسی وقفے کے 8 سال پرانا پورا سچ عمار کے سامنے کھول کے رکھ دیا۔ پھپھو کی شادی، بابا کا ہارٹ اٹیک، 40 لاکھ کا اسپتال کا بل، تایا اور چچا کا دباؤ، بابا کا رو کر ہاتھ جوڑنا، اور سارا کا دن میں 18 گھنٹے 2 جابس کر کے پیسے کمانا۔ اس نے میسج میں لکھا تھا نا کہ مجبور ہوں عمار۔ اس کی مجبوری کینیڈا کے ڈالرز نہیں تھے، اپنے بیمار باپ کا جنازہ تھی۔ عمار، نمرا کی آواز ہال میں گونجی تو عمار کا چہرہ لمحوں میں پتھر کی طرح زرد پڑ گیا۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ اس کی آواز حلق کے اندر دباؤ سے نکل رہی تھی۔ جھوٹ؟ تمہیں ثبوت چاہیے؟ نمرا نے فوراً اپنا فون نکالا اور عمار کی طرف بڑھایا۔ اس فون میں سارا کی پرانی بیمار چہرے والی تصویریں تھیں، ٹورنٹو اسپتال کے بلز کی کاپیاں اور بابا کے ساتھ اسپتال کی وہ دردناک تصویریں تھیں جن میں زارا کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ عمار نے ایک نظر ان تصاویر پر ڈالی اور اس نے فوراً نظریں پھیر لیں۔ 8 سال کا غصہ، 8 سال کا غرور، 8 سال کی نفرت اور وہ تمام تلخ تانے جو اس نے پچھلے 3 دنوں میں
سارا کو دیے تھے 1 ہی منٹ میں ریت کے محل کی طرح بہہ گئے۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ تو تو وہ واپس کیوں نہیں آئی؟ عمار نے سر جھکا لیا۔ اس کی آواز میں گہرا درد اور شکست تھی۔ کیونکہ تم نے اس کا نمبر بلاک کر دیا اور کیونکہ اسے لگتا تھا کہ تم نے کسی اور سے شادی کر کے اسے بھلا دیا۔ نمرا کرسی سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے پر رک کر اس نے مڑ کر عمار کو دیکھا اور آخری تیر چلایا۔ اور ہاں عمار، سارا نے کینیڈا میں 4 بڑے امیر اور سیٹل رشتے ٹھکرائے ہیں، صرف اور صرف تمہارے نام پر۔ وہ آج بھی تمہاری ہے۔ نمرا چلی گئی اور دروازہ بند ہو گیا۔ عمار ساری رات کیفے کی ٹھنڈی ٹائلوں پر بیٹھا رہا۔ کمپیوٹر کی اسکرین بند تھی، ہاتھ میں وہی سارا کی لپسٹک والا مڑا ہوا ٹیشو پیپر تھا اور اس کے دل و دماغ میں بس ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، معاف کر دینا عمار، میں بہت مجبور۔ صبح فجر کی اذان کی آواز آئی۔ عمار کی آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو نکل کر اس کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ اس نے اپنا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے کاؤنٹر پر کاغذ چپکایا، آج کیفے بند ہے، اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ اسے سارا سے ملنا تھا، اس کے قدموں میں گر کر اس سے معافی مانگنی تھی۔ صبح کے 6 بج رہے تھے۔ سورج کی پہلی کرنیں گلبرگ کی بھیگی سڑکوں کو مزید سنہرا بنا رہی تھی، لیکن عمار کا دل شدید اندھیروں کی زد میں تھا۔ وہ کسی دیوانے کی طرح گاڑی تیز رفتار میں چلاتا ہوا سارا کے پرانے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ گاڑی کے اسٹیئرنگ پر اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اس کی انگلیاں سفید پڑ چکی تھیں۔ اس کا پورا وجود شدید گلٹ، درد اور پچھتاوے سے کانپ رہا تھا۔ میں نے کیا کر دیا یا اللہ؟ میں نے اس معصوم پر 8 سال تک کتنا شک کیا۔ عمار اپنے آپ سے باتیں کرتا ہوا گاڑی چلاتا رہا۔ وہ اپنے بیمار باپ کی زندگی بچا رہی تھی۔ وہ دن رات 18 گھنٹے مزدوروں کی طرح کام کر رہی تھی، اور میں یہاں اپنے غرور میں بیٹھا اس کے کردار اور اس کی محبت کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ 10 منٹ کے اندر عمار سارا کے گھر کے باہر موجود تھا۔ اس نے بریک لگائی اور گاڑی سے نکل کر سیدھا لوہے کے پرانے گیٹ پر دھاوا بول دیا، سارا دروازہ کھولو۔ اس نے پاگلوں کی طرح گیٹ پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد اندر سے نمرا باہر نکلی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا لفافہ تھا اور اس کا چہرہ بالکل بجھا ہوا تھا اور آنکھوں میں شدید اداسی تھی۔ عمار نے فوراً نمرا کا بازو پکڑ لیا۔ نمرا، سارا کہاں ہے؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگنی ہے۔ خدا کے لیے مجھے اندر جانے دو۔ نمرا نے ایک تلخ اور بھاری سانس لی اور آہستہ سے اپنا سر نفی میں ہلا دیا۔ بہت دیر کر دی عمار۔ نمرا کی آواز گلا بیٹھنے کی وجہ سے صاف نہیں نکل رہی تھی۔ وہ چلی گئی۔ عمار کا وجود وہیں شل ہو گیا۔ کیا مطلب چلی گئی؟ کہاں چلی گئی؟ اس کی فلائٹ ہے کینیڈا کے لیے 8 بجے صبح، ٹورنٹو ڈائریکٹ فلائٹ۔ وہ اب کبھی اس ملک، اس شہر اور اس جگہ واپس نہیں آئے گی جہاں اسے صرف اور صرف نفرت اور طعنے ملے۔ نمرا نے ہاتھ میں موجود لفافہ عمار کے سینے پہ مارا۔ یہ اس کا خط ہے، وہ تمہارے لیے چھوڑ کر گئی ہے۔ عمار نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ لفافہ تھاما تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ فلائٹ کا وقت 18 منٹ دور تھا۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ گلبرگ سے کم از کم 25 منٹ کی مسافت پر تھا۔ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، میں اسے نہیں جانے دوں گا، عمار نے چیخ کر کہا اور اپنی گاڑی کی طرف لپکا۔ اس نے گاڑی کا ایکسیلیٹر اتنی زور سے دبایا کہ ٹائروں کی چیخ پوری گلی میں گونج اٹھی۔ گاڑی سڑک پر ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ عمار ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھال رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے لفافہ کھول کر سارا کا خط پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خط پر سارا کے آنسوؤں کے دھبے صاف نظر آ رہے تھے۔ عمار، اگر تم یہ خط پڑھ رہے ہو تو میں شاید اس ملک کی فضاؤں سے بہت دور جا چکی ہوں۔ میں یہاں تمہیں کوئی صفائی دینے نہیں آئی تھی، میں بس بابا کی میت کو ان کے وطن کی مٹی میں دفنانے آئی تھی۔ تم نے صحیح کہا تھا عمار، میں نے تمہیں چھوڑا تھا، لیکن میں نے پیسے کے لیے نہیں چھوڑا تھا، اپنے باپ کی سانسوں کے لیے تمہیں چھوڑا تھا۔ کاش تم ایک بار، صرف ایک بار مجھ سے پوچھ لیتے، کاش تم مجھے سچ بولنے کا موقع دیتے۔ میں نے تم سے محبت کی تھی عمار، اور میں آج بھی صرف تمہاری ہوں، لیکن تم نے میری محبت کو اپنے غرور اور تلخی سے مار دیا۔ اب میں کبھی واپس نہیں آؤں گی، خوش رہنا اپنی اس سکون کی دنیا میں۔ خط پڑھتے پڑھتے عمار کی آنکھوں سے بے قابو آنسو گرنے لگے۔ اس کی بینائی دھندلا گئی۔ اس نے گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی۔ سگنل ٹوٹے، لوگوں کے ہارن کی آوازیں آئیں، لیکن عمار کو بس ایئرپورٹ کا وہ بورڈ نظر آ رہا تھا جو اب کچھ ہی فاصلے پر تھا۔
علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا ڈپارچر ہال صبح کے وقت کافی پررونق تھا۔ سارا اپنے دو تایا اور چچا کے ساتھ پاسپورٹ اور سامان کے لیے ڈیسک کی طرف جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور آنکھوں میں اب کوئی خواب، کوئی امید باقی نہیں رہی۔ اس کے ہاتھ میں اس کا بورڈنگ پاس تھا۔ سارا بیٹا جلدی کرو، ڈائریکٹ بورڈنگ شروع ہونے والی ہے۔ اس کے تایا نے گھڑی دیکھتے ہوئے جلدی سے شور مچایا۔ تایا کا رویہ ابھی بھی بالکل ویسا ہی تھا، مطلب پرست اور بے حس۔ وہ چاہتے تھے کہ سارا جلدی کینیڈا پہنچ کر دوبارہ جاب سنبھالے اور ان کے بقایا کاروبار کے لیے فنڈز بھیجے۔ سارا نے ایک آخری بار مڑ کر ایئرپورٹ کے شیشے کی بڑی دیوار سے باہر لاہور کی سڑکوں کو دیکھا۔ اس کے دل کے کسی چور کونے میں اب بھی ایک اصرار تھا کہ شاید عمار آ جائے، شاید وہ اسے روک لے، لیکن پھر اس نے اپنے دل کو سنبھالا۔ وہ کیوں آئے گا؟ وہ تو مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ اسی وقت ڈپارچر ہال کے بیرونی شیشے کے دروازے پر شدید شور برپا ہوا۔ سر، آپ اندر بغیر سیکیورٹی کلیئرنس کے نہیں جا سکتے۔ سیکیورٹی گارڈ چیخ رہے تھے۔ عمار نے سیکیورٹی کے تمام بیریئرز کو نظر انداز کرتے زبردستی اندر قدم رکھا۔ اس کا حلیہ بکھرا ہوا تھا، آنکھیں سرخ تھیں اور وہ شدید ہانپ رہا تھا۔ گارڈ نے اسے روکنا چاہا، لیکن عمار نے پوری طاقت سے اسے پرے دھکیلا اور ہال کے اندر گھس گیا۔ سارا! اس کی دل سوز چیخ پورے ایئرپورٹ کے لاؤنج میں گونج اٹھے تھے۔ مسافر، ایئر لائنز کا اسٹاف اور سیکیورٹی گارڈ سب حیرت سے اس جنونی شخص کو دیکھنے لگے۔ سارا کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کے ہاتھ سے پاسپورٹ چھوٹتے چھوٹتے بچا اور اس نے مڑ کر دیکھا۔ چند قدم کے فاصلے پر عمار کھڑا تھا۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں 8 سال کی تڑپ اور پچھتاوے کا سمندر بہہ رہے تھے۔ تایا اور چچا نے فوراً آگے بڑھ کر سارا کو اپنے پیچھے کر لیا۔ یہ کون بدتمیز ہے؟ تایا نے غصے سے عمار کو گھورا۔ اوے لڑکے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ چچا نے بھی زہر اگلا۔ یہ وہی 40,000 والا فقیر ہے نا؟ سارا، اس کی طرف دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، چلو اندر۔ عمار نے ان دونوں بوڑھے مطلب پرستوں کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اس کی نظریں تو صرف سارا کے زرد چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ ان دونوں کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ تایا نے عمار کا سینہ ٹھوک کر اسے روکا۔ پیچھے ہٹو۔ سارا اب کینیڈا کی شہری ہے، تم جیسے معمولی کیفے چلانے والے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ عمار کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے 8 سال سے دبایا ہوا تمام غصہ ایک ہی جھٹکے میں باہر نکالا۔ اس نے تایا کا گریبان تھاما اور انہیں جھٹکا دے کر ایک طرف کیا۔ خاموش رہیں آپ لوگ۔ عمار کی آواز میں ایسا روب اور غضب تھا کہ دونوں چچا تایا سہم کر 2 قدم پیچھے ہو گئے۔ 8 سال پہلے آپ لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے ایک باپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا اور 2 زندگیوں کو برباد کر دیا۔ اگر آج آپ دونوں کے منہ سے ایک لفظ بھی اور نکلا نا تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ سارا کے بڑے ہیں۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ سیکیورٹی گارڈ عمار کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن عمار نے اپنے ہاتھ ہوا میں اٹھا دیے اور سارا کے بالکل سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سارا کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش نہیں کی، اس کے بجائے وہ سب کے سامنے ایئرپورٹ کے ٹھنڈے فرش پر اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ سارا نے صدمے سے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ لیے۔ عمار، یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے معاف کر دو سارا۔ عمار کی آواز سسکیوں میں بدل گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ میں اندھا تھا، میں غرور کا مارا ہوا ایک جاہل انسان تھا جو تمہاری مجبوری کو نہ سمجھ سکا۔ میں نے تمہیں 8 سال تک اپنے دل میں مجرم بنا کر رکھا، جبکہ اصل مجرم تو میں تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ تم نے اپنے باپ کی زندگی بچانے کے لیے مجھے قربان کیا اور میں نے اپنے چھوٹے سے غرور کے خاطر تمہیں ہر روز مارا۔ تم مجھے جو سزا دینا چاہتی ہو دو سارا، لیکن خدا کے لیے مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ سکون تمہارے بغیر صرف ایک مزار ہے۔ میں تمہارے بغیر 1 منٹ بھی جی نہیں سکتا۔ سارا کی آنکھوں سے 8 سال کی تمام تلخیاں، تمام درد اور تمام آنسو ایک ہی ساتھ بہہ نکلے۔ اس کے تایا نے غصے سے چیخ کر کہا، سارا اس کا ڈرامہ مت سنو، فلائٹ کا آخری کال ہو رہی ہے، چلو۔ سارا نے اپنے تایا کی طرف دیکھا، وہی تایا جنہوں نے 8 سال پہلے اس کی زندگی کا سودا کیا تھا۔ پھر اس نے نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھے روتے ہوئے عمار کو دیکھا، وہی عمار جس نے اس کے لیے 8 سال تک کسی دوسری عورت کو اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ سارا نے گہرا لمبا سانس لیا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار ایک عجیب سے اطمینان ابھرا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ٹورنٹو کا بورڈنگ پاس اٹھایا اور سب کے سامنے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، پھر 4 ٹکڑے اور ٹکڑے کر کے
انہیں ہوا میں اڑا دیا۔ تایا اور چچا کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ سارا، تم پاگل ہو گئی ہو؟ سارا نے اپنے تائے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی مضبوطی سے کہا، 8 سال پہلے میں نے اپنے بابا کے لیے فیصلہ لیا تھا، لیکن آج میں اپنی زندگی کا فیصلہ خود لے رہی ہوں۔ میں کہیں نہیں جا رہی۔ وہ نیچے جھکی اور اس نے عمار کا ہاتھ پکڑ کر اسے اوپر اٹھایا، لیکن عمار حیرت اور بے یقینی سے سارا کو دیکھنے لگا۔ سارا نے نرمی سے عمار کے چہرے پر لگے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں سے صاف کیا اور مدھم سا مسکرا کر بولی، چلو عمار، مجھے اب اپنے سکون میں واپس جانا ہے۔ عمار نے بغیر کچھ سوچے، ہزاروں لوگوں کی پرواہ کیے بغیر سارا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایئرپورٹ کا ڈپارچر ہال اب بھی اسی طرح چہل پہل سے بھرا ہوا تھا، لیکن عمار اور سائرہ کے لیے کائنات کا ہر شور، ہر آواز جیسے مکمل طور پر ختم ہو چکے تھے۔ سارا کے ہاتھ سے بورڈنگ پاس کے ریزہ ریزہ ہو کر فرش پر گرنے کے بعد تایا اور چچا کا غصہ اور چہرے کا زہر دیکھنے کے قابل تھا، لیکن سارا نے ان کی طرف مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ اس نے عمار کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے نرم کانپتے ہاتھوں میں تھاما اور اسے ایئرپورٹ کے شیشے کے دروازے سے باہر لے آئے۔ باہر لاہور کا موسم ایک بار پھر بدل رہا تھا۔ گہرے سیاہ بادل آسمان پر گھیر آئے تھے اور ہلکی ہلکی بوندا باندی دوبارہ شروع ہو چکی تھی۔ کار کے پاس پہنچ کر عمار نے جلدی سے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور سارا کو اندر بٹھایا۔ پھر وہ خود بھاگ کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ گاڑی کا دروازہ بند ہوتے ہی باہر کا تمام شور بالکل ختم ہو گیا۔ اندر ایک عجیب زہر انگیز اور بوجھل سی خاموشی چھا گئی۔ عمار نے ایک گہرا لمبا سانس لیا۔ اس کے ہاتھ اب بھی اسٹیئرنگ پر رکھے بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں سرخی مائل تھیں اور چہرے پر 8 سال کے پچھتاوے کی لکیریں صاف نمایاں تھیں۔ اس نے ڈرائیونگ شروع کرنے سے پہلے آہستہ سے اپنا رخ سارا کی طرف موڑا۔ سارا کھڑکی سے باہر گرتی بارش کی بوندوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل زرد اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اس کی زلفوں کی ایک گہری سیاہ لٹ اس کے بھیگے ہوئے گال پر آ کر چپک گئی تھی، جسے ہٹانے کی بھی اس میں طاقت نہیں تھی۔ عمار کا دل شدت جذبات سے دھڑکنے لگا۔ اس نے بغیر کچھ سوچے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کی گرم مضبوط انگلیوں نے انتہائی نرمی اور احتیاط سے سارا کے بھیگے ہوئے گالوں کو چھوا اور اس کی لٹ کو ہٹا کر اس کے کان کے پیچھے کر دیا۔ سارا کا پورا وجود اس پہلے لمس پر کام اٹھا۔ اس کا سانس ایک لمحے کے لیے سینے میں اٹک گیا۔ 8 سال بعد عمار کی انگلیوں کی وہ گرمائش، وہ شناساں لمس، سارا نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کی پلکوں کے بند ٹوٹے اور 2 موٹے آنسو ڈھلک کر عمار کی انگلیوں پر گر گئے۔ سارا! عمار کی آواز شدید جذباتی دباؤ کی وجہ سے بالکل بیٹھ چکے تھے۔ مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے ایک بار معاف کر دو۔ عمار نے اب کی بار دونوں ہاتھوں سے سارا کا دایاں ہاتھ تھام لیا۔ اس نے سارا کے یخ ٹھنڈے نازک ہاتھ کو اپنے دونوں گرم ہاتھوں کے درمیان رکھا اور اسے اپنے لبوں سے لگا لیا۔ سارا کا ہاتھ عمار کے لبوں کی گرمائش پر لرز اٹھا۔ عمار نے اس کی ہتھیلی پر اپنے لب رکھے اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے پچھتاوے کے آنسو سارا کی ہتھیلی کو تر کرنے لگے۔ عمار! سارا کی آواز سسکیوں میں بدل گئی۔ تم نے مجھے اتنی سخت سزا کیوں دی؟ تم نے ایک بار بھی میرا سچ کیوں نہیں سننا چاہا؟ تم جانتے ہو کینیڈا کی راتیں میرے لیے کتنی بھیانک تھیں۔ عمار نے سارا کے ہاتھ کو مزید سختی سے بھینچ لیا، جیسے اگر وہ ذرا سا بھی ہاتھ ڈھیلا کرے گا تو سارا دوبارہ اس سے دور چلی جائے گی۔ میں پاگل تھا سارا، میں اپنے غرور، اپنے ظلم اور اپنے زخموں کا قیدی بن چکا تھا۔ عمار نے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر اپنی دھڑکنوں دل کے بالکل اوپر رکھ دیا۔ یہاں ہاتھ رکھ کر دیکھو۔ 8 سال سے یہ دل صرف ایک مزار تھا، اس میں کوئی احساس تھا اور نہ ہی کوئی زندگی۔ جس دن تم گئی تھی اس دن عمار کا ایک حصہ وہیں مر گیا تھا۔ مجھے لگا تم نے مجھے پیسے اور آرام کے لیے چھوڑا۔ میں کتنا بڑا بے وقوف تھا سارا۔ سارا نے عمار کے دل کی تیز دھڑکنوں کو اپنے ہاتھ کے نیچے محسوس کیا۔ وہ دھڑکنیں چیخ چیخ کر سارا کے نام کا اعتراف کر رہی تھیں۔ سارا نے اپنا دوسرا ہاتھ آگے بڑھا کر عمار کے گال پہ رکھ دیا۔ اس کی انگلیوں نے عمار کے چہرے کے نقوش کو اتنی شدت سے محسوس کیا جیسے وہ یقین دہانی کر رہی ہو کہ یہ کوئی خواب نہیں۔ اب مت رو عمار، سارا نے روتے ہوئے مدھم سا مسکرا کر کہا۔ اگر تم اس طرح سے رو گے تو میرا تڑپتا ہوا دل بالکل بیٹھ جائے گا۔ عمار نے سارا کا ہاتھ اپنے گال پر دبا لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ان آنکھوں میں اب کوئی تلخی نہیں تھی، صرف اور صرف بے پناہ امٹتا ہوا پیار تھا۔
उसने गाड़ी का गियर बदला और एक्सीलेटर पर पांव रख दिया। हम कहाँ जा रहे हैं अम्मार? सारा ने पूछा। अम्मार ने उसके हाथ को छोड़ने के बजाय अपने बाएं हाथ से उसकी उंगलियां लॉक कर ली और बोला, हम सुकून जा रहे हैं सारा, अपने घर जहाँ 8 साल की खामोशी को हमेशा के लिए ख़त्म होना है। बारिश अब तेज़ धार में बदल चुकी थी। लाहौर की सड़कें भीगी हुई थी और स्ट्रीट लाइट्स का पीला अक्स पानी में तैर रहा था। अम्मार ने गाड़ी कैफ़े के पुरसुकून गली में लाकर रोकी। कैफ़े का मरकज़ी बोर्ड बारिश में भीग चुका था और अंदर मुकम्मल अंधेरा था। अम्मार ने गाड़ी से निकलकर सारा के लिए छतरी खोली। उसने सारा को बारिश की बूंदों से बचाने के लिए छतरी मुकम्मल तौर पर उसके ऊपर कर दी, जबकि उसका अपना दायां हाथ, शाना और बाजू बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे। सारा ने उसकी इस छोटी सी लेकिन बेपनाह मोहब्बत से भरी हरकत को देखा तो उसका दिल भर आया। अम्मार ने चाबी से कैफ़े के शीशे का भारी दरवाज़ा खोला और सारा को अंदर ले आया। अंदर कदम रखते ही अम्मार ने साइड का एक छोटा सा वार्म येलो लाइट का लैंप ऑन किया, जिससे पूरे कैफ़े में एक धीमी और सुनहरी रोशनी फैल गई। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ गर्म लेकर आता हूँ। अम्मार ने इंतहाई नरमी से कहा और किचन की तरफ बढ़ा। कुछ ही देर में वो एक ट्रे में 2 मग गर्म हॉट चॉकलेट और एक तौलिया लेकर वापस आया। उसने सबसे पहले तौलिया उठाया और सारा के पास बैठ गया। उसने बगैर कुछ कहे सारा के भीगे हुए स्याह बालों को तौलिए से खुश्क करना शुरू कर दिया। सारा खामोशी से बैठकर उसके इस अंदाज को देखती रह गई। अम्मार कितनी नज़ाकत, कितनी नफासत और कितने प्यार से उसके बालों को पोंछ रहा था। उसके लम्स में इतना एहतराम और इतनी दीवानगी थी कि सारा का दिल खुशी से झूम उठा। अम्मार, मैं खुद कर लूँगी, सारा ने शर्मा कर कहा। नहीं, अम्मार ने प्यार भरे लहजे में टोका। 8 साल मैंने तुम्हें कोई खुशी नहीं दी। अब तुम खामोशी से बैठो और मुझे अपनी गलतियों की तलाफ़ी करने दो। बाल खुश्क करने के बाद उसने हॉट चॉकलेट का एक मग सारा के कांपते हाथों में थमाया और ख़ुद उसके बिल्कुल सामने उसी टेबल की दूसरी तरफ बैठ गया। सारा, अम्मार ने हॉट चॉकलेट का मग एक तरफ रखा और सारा की आंखों में आंखें डाली। मुझे बाबा के बारे में बताओ ना, 8 साल पहले क्या हुआ था? मैं वो सब तुम्हारी ज़बानी सुनना चाहता हूँ। सारा ने हॉट चॉकलेट का एक घूंट लिया और उसका दिल माजी की उन तकलीफ दे दिनों को याद करके एक बार फिर से बोझल होने लगा। अम्मार, जिस दिन हम कनाडा पहुँचे उससे दूसरे ही दिन बाबा को शदीद हार्ट अटैक आया। सारा की आवाज़ धीमी हो गई। डॉक्टर्स ने कहा कि उनके दिल की 2 शरियानें ब्लॉक हैं और फौरी इमरजेंसी बाईपास सर्जरी चाहिए, जिसका खर्च पाकिस्तानी 40 लाख रुपए से ज़्यादा था। मेरे पास कोई रुपया नहीं था अम्मार। ताया और चचा ने उस वक्त अपनी असलियत दिखाई। उन्होंने बाबा के इलाज का खर्च उठाने से साफ इनकार कर दिया। अम्मार की मुट्ठियाँ गुस्से से भींच गई थीं। उसकी आंखों में उन जालिमों के लिए शदीद नफरत फैली। फिर अम्मार ने पूछा। फिर उन्होंने बाबा के सामने शर्त रखी कि वो मेरा रिश्ता कनाडा में मौजूद उनके एक वाकिफ़कार, एक अमीर शख्स से करवा देंगे जो तमाम कर्जा और अस्पताल का बिल देगा। सारा की आंखों से दोबारा आंसू बहने लगे। बाबा अस्पताल के बेड पर पड़े रो रहे थे अम्मार। उन्होंने मेरे सामने अपने कांपते हुए हाथ जोड़े और कहा, सारा, या तू मेरा जनाजा उठा लो या अम्मार से रिश्ता जोड़ लो। मैं क्या करती अम्मार, तुम बताओ ना। अगर तुम मेरी जगह होते तो अपने बाप की ज़िंदगी चुनते या अपनी मोहब्बत? लेकिन मैंने वो रिश्ता कबूल करने के बजाय खुद मेहनत करने को तरजीह दी। अम्मार का दिल इन अल्फाज पर पाश पाश हो गया। वो कुर्सी से उठा और घूमकर सारा के बिल्कुल पास आकर फर्श पर बैठ गया। उसने सारा के दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिए। मैं बहुत घटिया हूँ सारा, मैं बहुत जालिम। अम्मार ने तड़प कर कहा, तुम वहाँ अपने बाप की ज़िंदगी के लिए लड़ रही थी, दिन में 2-2 नौकरियाँ कर रही थी, पैसे इकट्ठे कर रही थी, और मैं यहाँ तुम्हें बेवफा और खुदगर्ज लालची समझता रहा। मैंने तुम्हें ताने दिए, तुम्हें मालूम नहीं था अम्मार। सारा ने उसके बालों में हाथ फेरा। तुम गलत नहीं थे, हालात गलत थे। नहीं, मेरा प्यार कमज़ोर था। अम्मार ने जनूनी अंदाज में सारा के दोनों हाथों को चूमा। अगर मेरा प्यार मजबूत होता तो मैं कनाडा पहुंच जाता, मैं तुम्हें ढूंढ निकालता। मैंने तुम्हें ब्लॉक करके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की। अम्मार ने अपना सर सारा की गोद में रख दिया। एक बावकार, मगरूर और सख्त अम्मार आज बच्चे की तरह सारा की गोद में सर रख के रो रहा था। सारा के दिल से जैसे 8 साल का सारा बोझ एक ही सेकंड में उतर गया। उसने नरमी से अम्मार के घने से बालों में अपनी उंगलियां फेरना शुरू कर दी। अम्मार, मेरी तरफ देखो, सारा ने मध्यम आवाज़ में कहा। तो अम्मार ने अपना सर उठाया और सारा की तरफ देखा। मैंने कनाडा में 8 साल गुजारे हैं अम्मार,
وہاں بہت امیر، بہت خوبصورت اور بہت سیٹل لوگ آئے۔ سارا کی آنکھوں میں سچائی کی وہ روشنی تھی جو عمار کے دل کو منور کر رہی تھی۔ طاہر چچا نے مجھ پر 100 بار دباؤ ڈالا، لیکن میں نے ہر رشتے کو ٹھکرا دیا، کیونکہ اس سارا کے دل میں، اس کے وجود میں اور اس کی روح میں صرف اور صرف ایک عمار رہتا تھا۔ میں نے تم سے جی سی یونیورسٹی کے ان لال اینٹوں کے سامنے جو وعدہ کیا تھا، میں نے وہ 8 سال تک نبھایا ہے۔ عمار نے بے اختیاری کے عالم میں آگے بڑھ کر سارا کو اپنے دونوں بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ اس نے سارا کو اتنی شدت سے اپنے سینے سے بھینچ لیا کہ سارا کے دل کی دھڑکن عمار کی دھڑکنوں سے مل گئی۔ سارا نے بھی اپنے بازو عمار کی گردن کے گرد حمائل کر دیے اور اپنا چہرہ عمار کے شانے میں چھپا لیا۔ سکون کے اس دھیمے سنہرے ماحول میں، باہر گرتی بارش کے شور کے بیچ، وہ دونوں ایک دوسرے کی آغوش میں 8 سال کی تمام تڑپ، تمام دوریاں اور تمام زخم بھول رہے تھے۔ اب میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا سارا، عمار نے سارا کی پیشانی پہ لب رکھتے ہوئے بوسہ دیا۔ چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، تم صرف میری ہو سارا۔ اس کے سینے پر سر رکھے رکھے مسکرا کر اس نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ 8 سال بعد بالآخر اس تڑپتی ہوئی روح کو اپنا سکون مل چکا تھا۔ اگلی صبح کی دھوپ لاہور پر بالکل نیا نکھار لے کر آئی۔ بارش تھم چکی تھی، مگر درختوں کے پتوں سے ابھی بھی پانی کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ عمار کی گاڑی جی سی یونیورسٹی کے تاریخی گیٹ کے سامنے آ کر رکی۔ سارا نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئیں۔ وائٹ سادہ سوٹ پہنے، سر پر دوپٹہ اوڑھے، سارا بالکل وہی پچھلی والی جی سی کی طالبہ لگ رہی تھی، اور عمار بلیک فارمل شرٹ اور گہرے نیلے رنگ کی پینٹ میں اپنا سجا سنورا چہرہ لیے گاڑی سے باہر نکلا اور سارا کے لیے دروازہ کھولا۔ عمار، ہم یہاں؟ سارا نے جذباتی ہو کر پوچھا۔ ہاں سارا، کیونکہ ہماری کہانی کی شروعات انہی سرخ اینٹوں سے ہوئی تھی۔ عمار نے اپنا ہاتھ سارا کی طرف بڑھایا۔ آج ہم ماضی کی تمام تلخ یادوں کو یہیں دفن کر کے اپنی نئی زندگی کا پہلا قدم اٹھائیں گے۔ سارا نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنا نرم ہاتھ عمار کے مضبوط گرفت میں دے دیا۔ دونوں یونیورسٹی کے اول گراؤنڈ کی طرف بڑھ گئے۔ وہ لال اینٹوں والی تاریخی راہداریاں، کلاسک کالم اور ہولوک کے وہ پرانے درخت بالکل ویسے ہی کھڑے تھے جیسے 8 سال پہلے۔ وہ دونوں لائبریری کے اس کونے میں گئے جہاں عمار کے مخصوص ٹیبل ہوا کرتی تھی۔ عمار نے سارا کو اس پرانی کرسی پر بٹھا اور خود سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے سارا کے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر انہیں اپنے ہاتھوں میں لے کر دبایا۔ تمہیں یاد ہے سارا؟ عمارہ نے مدھم اور پیار بھری آواز میں کہا، میں یہاں گھنٹوں بیٹھ کر تمہیں دیکھا کرتا تھا۔ تم پینسل سے اپنے بال باندھتی تھی اور جب کوئی سوال سمجھ میں نہیں آتا تو اپنے نچلے ہونٹوں کو دانتوں میں دبا لیتی تھی۔ سارا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس نے مسکرا کر اپنی نگاہیں نیچی کر لیں۔ اور تم؟ سارا نے عمار کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم ہمیشہ اپنی گھڑی دیکھتے تھے اور یہ ظاہر کرتے تھے کہ تم بہت مصروف ہو، جبکہ تم نوٹس کے پیچھے میرے اسکیچز بنا رہے ہوتے تھے۔ عمار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ 8 سال بعد اس کی یہ بے ساختہ اور دلکش ہنسی سن کر سارا کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ عمار نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک پرانا تھوڑا سا مڑا ہوا کاغذ کا ٹکڑا نکال کر ٹیبل پر رکھا۔ سارا نے حیرت سے اسے کھولا۔ یہ جی سی یونیورسٹی کا وہی پرانا نوٹس پیپر تھا جس پر 8 سال پہلے عمار نے پینسل سے سارا کا ایک خوبصورت پورٹریٹ بنایا تھا۔ تم نے یہ ابھی تک سنبھال کر رکھا ہے؟ سارا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں نے تمہاری ہر یاد، تمہارے لمس کی ہر خوشبو کو اپنے دل میں سنبھال کر رکھا تھا سارا۔ عمار نے کرسی سے اٹھ کر سارا کے پاس آ کر اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ 8 سال میں نے اس چہرے کو دیکھ کر راتیں کاٹی ہیں۔ اب میں اپنی باقی کی پوری زندگی اس چہرے کو اپنے سامنے دیکھ کر گزاروں گا۔ سارا نے اٹھ کر عمار کے سینے سے اپنا سر لگایا۔ اسی شام عمار نے سارا کو بتایا کہ وہ اسے ایک جگہ لے کر جا رہا ہے۔ نمرا پہلے سے ہی سارا کے گھر میں موجود تھے، جس نے سارا کو ایک بہت خوبصورت پنک اور گولڈن رنگ کے زری والے ورک شرارے میں سجا دیا۔ سارا کا زرد چہرہ محبت کی سرخی سے دمک رہا تھا۔ رات کے 8 بجے عمار سارا کو لے کر سکون کیفے پہنچا، لیکن جب سارا نے کیفے کا دروازہ کھولا تو حیرت سے ششدر رہ گئی تھی۔ پورے کیفے میں سنہری اور ہلکی گلابی لائٹس کی سجاوٹ تھی۔ ہر میز پر وائٹ روز اور ونیلا کینڈلز چل رہی تھی۔ پس منظر میں جی سی یونیورسٹی کے زمانے کا ان کا پسندیدہ مدھم میوزک بج رہا تھا۔ کیفے کے وسط میں شیشے کی کھڑکی کے پاس ایک خوبصورت اسٹیج سجایا گیا تھا۔
जहां अम्मार की वालदा और निम्रा मुस्कुराते हुए खड़े थे। सारा ने पलटकर अम्मार को देखा। अम्मार ऑफ वाइट शेरवानी में मलबूस किसी शहजादे की तरह दिलकश लग रहा था। अम्मार ने आगे बढ़कर सारा का हाथ थामा और उसे हॉल के वस्त में ले आया। अम्मार की वालदा ने आगे बढ़कर सारा का माथा चूमा और उसके हाथों में सोने की खूबसूरत चूड़ी पहनाई। सारा बेटा, अम्मार ने 8 साल जिस तकलीफ में गुजारे हैं, आज तुम दोनों को एक साथ देखकर मुझे लग रहा है कि मेरी दुआ कबूल हो गई है। सारा ने रोते हुए अम्मार की वालदा के गले लगकर उनका शुक्रिया अदा किया। फिर अम्मार ने अपनी जेब से एक छोटी सी सुर्ख डिब्बिया निकाली। उसने डिब्बिया खोली और उसमें डायमंड की एक दिलकश अंगूठी चमक रही थी। अम्मार सारा के सामने एक घुटने के बल बैठ गया। सारा, अम्मार ने सारा का दायां हाथ उठाया। 8 साल पहले मैं तुम्हें कोई कीमती अंगूठी नहीं दे सका था। मैं सिर्फ एक 40,000 की नौकरी वाला अम्मार था, लेकिन आज अपने सुकून के साथ, अपने इस पूरे वजूद के साथ मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम अपनी पूरी ज़िंदगी मेरे साथ गुजारोगी? क्या तुम सारा अम्मार बनना पसंद करोगी? सारा का दिल शिद्दत जज्बात से तेज़ी से धड़कने लगा। उसकी आंखों से खुशी के बेसाख्ता आंसू गिरे। हाँ अम्मार, 1000 बार हाँ, सारा ने सिसकी लेते हुए कहा तो अम्मार ने मुस्कुराकर वो अंगूठी सारा की नाजुक उंगली में पहना दी। निम्रा ने फूलों की पत्तियां उन पर निछावर की तो सारा ने अम्मार को उठाया और बेख्तियारी में उसके गले लग गई। और कुछ देर बाद उनका वहीं निकाह हो चुका था। लेट नाइट सब मेहमान जा चुके थे। कैफ़े का शीशे का मरकज़ी दरवाज़ा बंद हो चुका था। कैफ़े के अंदर मध्यम सुनहरी रोशनी तैर रही थी। बाहर एक बार फिर हल्की रफ्तार से शीशों पर गिरने लगी थी बूंदें। अम्मार और सारा काउंटर के पास रखे एक आरामदेह सोफे पर एक साथ बैठे थे। सारा का सर अम्मार की चौड़ी छाती और शाने पर टिका हुआ था और अम्मार की मजबूत बाहें सारा के वजूद के गिर्द लिपटी हुई थी। अम्मार की उंगलियां सारा के रेशमी बालों से खेल रही थीं। सारा, अम्मार ने इंतहाई धीमी और मध्यम आवाज़ में उनके कान के पास कहा। सारा ने अपनी आंखें बंद किए जवाब दिया। तो अब हम एक हो चुके हैं, तो अब मैं चाहता हूँ कि हम अपनी फैमिली बनाएं। सारा का दिल एक लम्हे के लिए धक से रह गया। उसने अपना सर उठाकर अम्मार के सब्ज आंखों में देखा। इतनी जल्दी अम्मार? सारा ने शर्मा कर पूछा। जल्दी? अम्मार ने एक दिलकश मुस्कुराहट के साथ सारा को अपने करीब कर लिया। उनके चेहरों के दरमियान सिर्फ चंद इंच का फासला बाकी रह गया। 8 साल का इंतज़ार सारा, 8 साल, 2920 दिन मैंने तुम्हारे बगैर गुजारे हैं। अब मैं 1 मिनट भी मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। अम्मार ने झुककर सारा के गुलाबी गाल पर अपने होंठ रख दिए। सारा के वजूद में एक शर्मीली सी लहर दौड़ गई। उसने अम्मार के सीने पर हाथ रखकर उसे थोड़ा सा पीछे धकेलना चाहा, लेकिन अम्मार की गिरफ्त उसकी कमर पर और मजबूत हो गई। अब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती सारा, अम्मार ने उसकी आंखों में देखते हुए इंतहाई मोहब्बत और दीवानगी से कहा। तुम अब मेरी क़ैद में हो और ये क़ैद उम्र भर के लिए है। सारा ने मुस्कुराकर अपना चेहरा अम्मार की गर्दन में छुपा लिया। बाहर बारिश गिर रही थी और अंदर कैफ़े में 2 मोहब्बत करने वाले दिल अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े खूबसूरत लम्हे को जी रहे थे। जुम्मे की मुबारक सुबह लाहौर के उफ़क़ पर एक निखरी हुई किरण बनकर तुलू हुई। सुकून कैफ़े के साथ साथ सारा का पुराना घर भी बरक़ी कुमकुमों और फूलों के गजरों से सजा हुआ था। निम्रा और अम्मार की वालदा पिछले 3 दिनों से एक लम्हे के लिए भी नहीं सोई थी। दोनों ने मिलकर रुख़्सती के दिन को एक यादगार दिन बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कमरे के अंदर आईने के सामने सारा खड़ी थी और उसने सुर्ख और गहरे मैरून रंग का इंतहाई नफीस रवायती काम से सजा उरूसी जोड़ा पहन रखा था। हाथों में गहरे लाल रंग की मेहंदी रची थी जिसके दरमियान खूबसूरती से अम्मार लिखा था। चेहरे पर हल्का सा मेकअप था, आंखों में काजल की बारीक लकीर और सर पर सुनहरी दुपट्टा। सारा आज वाकई किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। उसका दिल बार बार सीने में धक धक कर रहा था। 8 साल का तवील दुखों से भरा सफ़र, और आज बिलाखिर वो अम्मार की दुल्हन बनने जा रही थी। निम्रा ने कमरे में दाखिल होकर सारा को शाना थामा। सारा, बारात आ गई और तुम्हारा अम्मार तुम्हें देखने के लिए बेताब हो रहा है। सारा ने शर्मा कर अपनी पलकें झुका दी। डीप रेड ऑफ वाइट कॉम्बिनेशन की शेरवानी में अम्मार हॉल में दाखिल हुआ। उसके साथ उसके बैंक के पुराने दोस्त और कैफ़े का अमला भी मौजूद था। अम्मार का चेहरा खुशी और बावकार मुस्कुराहट और एक बेमिसाल गुरूर से चमक रहा था। अम्मार की वालदा ने सारा का माथा चूमा और उसे गले से लगा लिया।
رخصتی کی رسم انتہائی سادہ لیکن جذباتی انداز میں ہوئی۔ تایا اور چچا کو عمار نے پہلے ہی صاف الفاظ میں منع کر دیا تھا کہ وہ اس تقریب میں قدم بھی نہیں رکھیں گے۔ عمار سارہ کو لے کر اپنے گھر کے اس بالائی حصے میں آیا جسے اس نے خصوصی طور پر ان دونوں کے لیے سجایا تھا۔ کمرے کی فضا گلاب اور مائکرو وائٹ لائٹ سے مہک رہی تھی۔ عمار نے دروازہ بند کیا اور اندر آ کر سارہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سارہ بیڈ کے کنارے بیٹھی اپنا سرخ گھونگھٹ نکالے شرم سے کانپ رہی تھی۔ عمار آہستہ سے اس کے پاس بیٹھا۔ اس نے اپنی مضبوط ہاتھوں سے سارہ کا گھونگھٹ آہستہ سے اوپر اٹھایا۔ سارہ کا نکھرا وہ چہرہ دیکھ کر عمار کا سانس ایک ہی لمحے میں اٹک گیا۔ تم اتنی خوبصورت کیوں لگ رہی ہو سارہ؟ عمار نے مدھم اور دیوانہ وار آواز میں پوچھا تو سارہ نے شرما کر اپنا چہرہ عمار کی شیروانی میں چھپا لیا۔ عمار مت تنگ کرو نا۔ عمار نے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے سارہ کی ٹھوڑی کو اپنی انگلی سے اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ 8 سال سارہ، 8 سال میں نے اس لمحے کا خواب دیکھا۔ عمار نے سارہ کا ہاتھ اٹھا کر اپنے دل پہ رکھا۔ آج یہ عمار علی مکمل ہو گیا ہے۔ تمہارے بغیر یہ کیفے، یہ شہر، یہ زندگی سب کچھ ادھورا تھا۔ اور میں بھی عمار۔ سارہ کی آواز میں بلا کی مٹھاس تھی۔ میں کینیڈا کے اتنے بڑے شہر میں بھی تنہا تھی۔ میرا وجود صرف تمہارا منتظر تھا۔ عمار نے سارہ کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا اور نرمی سے اس کے لبوں پر لب رکھتے اسے باہوں میں اٹھا کر بیڈ کی طرف بڑھا۔ سارہ نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر اس کے سینے پہ سر رکھا اور خود کو اس کے سپرد کر دیا۔ وہ جس کے لیے اس نے آج تک کسی دوسرے مرد کا تصور بھی نہیں کیا تھا، وہ خود کو صرف اس کی امانت سمجھ کر اتنے سال تنہا رہی اور آج بالآخر وہ دونوں ایک ہو چکے تھے۔ باہر آسمان پر رات گہری ہو رہی تھی اور اندر کمرے میں 2 دل 8 سال کی جدائی اور آزمائشوں کے بعد بالآخر ایک ہو چکے تھے۔ اگلے 2 دن بعد کیفے کے باہر کلوزڈ کا بورڈ لگا تھا اور اندر وہ تینوں کیفے کی دیواروں پر ہلکا پستہ رنگ کر رہے تھے۔ سارہ کی شرٹ پر بھی پینٹ لگا تھا اور دوسری طرف عمار کے کپڑوں پر بھی۔ عمار تمہیں میرا فیوریٹ کلر آج بھی یاد تھا؟ سارہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں تو کیسے بھول سکتا تھا؟ سوچا تھا جب تم ساتھ ہوگی تب سکون میں کروں گا۔ بس شاید لاشعوری طور پر میں تمہارے واپس آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ سارہ کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ اتنے میں نمرا دونوں کے لیے کافی بنا کر لائی۔ یہ لو مزدوروں، کافی پیو۔ کیا یاد کرو گے؟ کتنی اچھی دوست ملی ہے تم لوگوں کو۔ نمرا کی بات پر دونوں ہنس پڑے۔ نمرا نے سچی دوست ہونے کا حق ادا کیا تھا۔ اگر وہ دونوں آج ایک تھے تو نمرا کی کوششوں کی وجہ سے۔ جیسے ہی دوبارہ سکون کی اوپننگ کرو گے تو میری پہلی کافی فری ہونی چاہیے، اس نے عمار کو دیکھتے ہوئے فرمائش کی تو عمار مسکرا دیا۔ اوکے میڈم، اور کوئی حکم؟ تو نمرا نے نفی میں سر ہلایا۔ فری کی کافی کا تو مزہ ہی اپنا ہوتا ہے۔ اس کی بات پر تینوں ایک بار پھر ہنس پڑے۔ آج پینٹ کا کام مکمل ہو گیا اور کل سے دوبارہ کیفے اوپن ہو جانا تھا۔ شام تک ان لوگوں نے پینٹ کا کام مکمل کر لیا۔ مغرب کے بعد رات کے وقت وہ دونوں سکون کی چھت پر بالکنی میں کھڑے چاند کو دیکھ رہے تھے۔ وہ عمار کے سینے پہ سر رکھ کے کھڑی تھی اور عمار اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے اس کے ماتھے پہ لب رکھ رہا تھا۔ کیفے کتنا خوبصورت ہو گیا ہے نا؟ سارہ مسکرا کر سرگوشی کر رہی تھی۔ تمہارے ہاتھوں کا کمال ہے۔ تو سارہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، تمہارے سالوں کی محنت کا کمال ہے۔ عمار مسکرایا اور دھیرے سے جھکتے اس کے لبوں پر لب رکھے۔ اوہ، تو رومانس ہو رہا ہے؟ اچانک نمرا پیچھے سے آتی آواز پر وہ فوراً سارہ سے دور ہوا۔ ہاں، کوشش کر رہے تھے مگر تم ہو نا کباب میں ہڈی۔ عمار نے بدمزہ ہوتے نمرا کو گھورا۔ اوہ، بھولو مت، تم دونوں کو ایک کروانے میں میرا بھی ہاتھ ہے، اور باقی کا رومانس جا کر اپنے بیڈ روم میں کرنا۔ رات ہو رہی ہے، چلو گھر چلنا ہے، کیفے لاک کریں۔ اور ہاں، تم دونوں کو کچھ اور بھی بتانا تھا میں نے۔ نمرا کی بات پر ان دونوں نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں نے تم دونوں کے لیے مری کا ٹرپ ارینج کیا ہے، میری طرف سے شادی کا گفٹ سمجھ لینا۔ تو سارہ مسکرا دی۔ ویسے اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی بہت شکریہ نمرا، تم دونوں دوست ہو میرے، تم دونوں کے لیے اتنا تو کر سکتی ہوں۔ چلو اب گھر چلیں، بہت دیر ہو رہی ہے۔ عمار نے سر ہلایا اور اب وہ تینوں ایک ساتھ آگے پیچھے سیڑھیاں اتر کر نیچے جا رہے تھے اور کیفے کے باہر سکون نام کا بورڈ اب چمک رہا تھا۔ لاہور کی رات پرسکون تھی۔ سکون کیفے کی روشنیاں دھیمی چل رہی تھیں۔ وہ دونوں جان چکے تھے کہ زندگی میں چاہے کتنی ہی آزمائشیں، کتنی ہی دوریاں اور دکھ کیوں نہ آئیں، اگر محبت سچی ہو تو تقدیر ایک دن ملا ہی دیتی ہے۔